अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, बोर्ड के पेपर में पहले हमें कौन सा सवाल करना चाहिए उर्दू के पेपर में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे अब ये बोर्ड का पेपर है, अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारा अशार की तशरीह है। अगर आप पहले यही करने बैठ जाते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये एक इतना बड़ा नुकसान होगा कि आपका पेपर भी पूरा नहीं होगा। सबसे पहले कौन सा सवाल हल करना चाहिए और किस तरह हल करना चाहिए, बेटा बोर्ड के पेपर में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं आपको इसकी वजह बताऊं। देखें, स्कूल के अंदर आप चाहे प्राइवेट स्कूल में हैं या गवर्नमेंट स्कूल में हैं, टीचर्स आपको जानते होते हैं। मतलब क्लास में मसलन मुझे हर बच्चे का पता है, मैं बेशक उसको चेक कर रहा होता हूँ पेपर को, लेकिन मुझे पता है कि ये अगर अली का पेपर है फॉर एग्जांपल तो उसने ये ठीक लिखा होगा, अगर ये पेपर अहमद का पेपर है तो उसने इसमें गलतियां की होंगी। ये मेरे जहन में चल रहा होता है, चाहे नीट है या नहीं नीट है। लेकिन बेटा बोर्ड के पेपर में टीचर आपको नहीं जानता, आपने अपनी प्रेजेंटेशन के जरिए टीचर को पहचान बनानी होती है। मैंने बड़े बड़े बच्चे देखे हैं, मैं ये आपको ना 10 साल के तजर्बे से बात कर रहा हूँ, आप यकीन करें। एक अभी के नाइन्थ के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, एक नाइन्थ का बच्चा, ब्रिलियंट बच्चा, उसको सारी चीज़ें आती थी और उसके पेपर में नंबर आए हैं 470। और एक ऐसा बच्चा जो नॉर्मल बच्चा था और जिसका हमें यह भी था कि यार बस पास हो जाए, उसके 505 नंबर आए हैं। और जब हमने टीचर्स ने आपस में बात की और वजह निकाली, उसकी वजह यही निकली कि जो बच्चा ब्रिलियंट था, एक तो वो मार्कर का इस्तेमाल नहीं करता था, बस जवाब सही लिख देता था, और उसकी लिखाई ज़रा अच्छी नहीं थी, यानी नीट करके नहीं लिखता था। दूसरी चीज़, जो बच्चा ज़्यादा लायक नहीं था, जिसके 505 नंबर आए हैं, उसको अगरचे सवाल 100% सही नहीं भी आता, उसने बड़े मार्कर इस्तेमाल करने, नंबरिंग देनी, एंडिंग लाइन लगानी, मार्जिन लाइन लगानी। बेटा इस वीडियो में मैं ये बोर्ड का पेपर रखूंगा और आपको बताता हूं कि पहले आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और किस तरह करना है। एक एक सवाल आपके सामने रखता हूं। ये मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा था, बच्चे कह रहे थे सर हमें बताएं कि बोर्ड के पेपर में हमने सवाल कैसे अटेम्प्ट करना है। बेटा अगर आप इस तरह सवाल को अटेम्प्ट करेंगे जैसे मैं बता रहा हूं तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बेटा आपके सामने ये वाला पेपर आएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव तो आपने बबल शीट पे करना है, वो एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि बबल शीट फुल कैसे करनी है फिल। ये आपके पास सब्जेक्टिव पेपर आ जाएगा, इंशाइया पेपर। अब इसमें जैसे सवाल नंबर 2 ये होगा, सवाल नंबर 3 ये है। बेटा आपने कोई सवाल अटेम्प्ट नहीं करना, आपने डायरेक्ट आ जाना है सवाल नंबर 4 पे। अच्छा, पेपर शुरू करने से पहले बेटा आपने ये लफ्ज जरूर लिखना है, हिस्सा इंशाई। ये इंशाई तर्ज भी लिखते हैं और हिस्सा इंशाइया भी लिखते हैं, जो लिख दे ठीक है, तो यही लिख दे हिस्सा इंशाइया। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बेटा एक सेकंड भी वीडियो मत करिएगा आगे, क्योंकि एक एक मिनट में मैंने एक एक चीज इंपॉर्टेंट और अहम बताई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बेटा इसमें बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। अब देखें, आप चाहे इसको सबसे पहले कर रहे हैं सवाल जवाब को, लेकिन देखें बोर्ड के पेपर में इसका सवाल नंबर कौन सा है, 4। तो यहां भी आपने क्या लिखना है, सवाल नंबर 4। उसके बाद बेटा आपने ये वाला जुमला लिखना है, मुख्तसर सवालात के जवाबात। ठीक है, मार्कर से। अब इसके बाद बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है। देखिए इस बच्चे ने तो 1 2 3 एग्जैक्ट जैसे जैसे पेपर में आते हैं वही लिखे हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे अब सवाल जवाब 8 होते हैं, आपको 5 करने हैं। अब अगर आपको, आपने सबसे पहला सवाल वो करना है जो इनमें आपको सबसे अच्छा आता है। मसलन आपको अगर सवाल नंबर 3 सबसे अच्छा आंसर पता है तो पहले सवाल नंबर 3 करेंगे, और इसको आपने नंबरिंग भी क्या देनी है, 3 सवाल, यानी इस तरह जो पेपर में नंबरिंग होगी वही आपने देनी है, इस तरह। फिर अगर उसके बाद आपको सवाल नंबर 2 अच्छा आता है, फिर ये, यानी जिस तरतीब से आपको सवाल अच्छे आते हैं उसी तरतीब से आपने यहाँ हल करने हैं, और जो नंबरिंग बोर्ड के पेपर में होगी वही आपने यहाँ देनी है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे कभी नहीं करना कि आपने ये सवाल नंबर 4 किया है और इसमें 5 करने हैं, आप 3 करके कुछ और करने बैठ जाए। नहीं, पहले अपने 5 सवाल पूरे करें। जैसे ये सवाल 1,
سوال 2، سوال نمبر 3، سوال نمبر 4، سوال نمبر 5۔ جب یہ 5 ہو جائے پھر آگے نیکسٹ سوال لیں۔ اچھا، اب سوال کرتے ہوئے بیٹا بہت امپورٹنٹ بات، اردو کے پیپر میں آپ نے سوال نہیں لکھنا، بورڈ کے پیپر میں ہیڈنگ دینی ہے۔ اب دیکھیں جیسے نام دیو مالک کو اپنے ڈیش 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 لگاؤ تھا، جیسے اب یہ ہے سبق نام دیو مالی ڈیش 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 معیار کیا ہے، اس طرح آپ نے ہیڈنگ دینی ہے کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے، اور ٹو دا پوائنٹ آنسر کریں۔ دیکھیں اس بچے کے پیپر چیک ہوا ہے، پورے نمبر آئے ہیں، تو 1.5-2 لائن میں جتنا آنسر بھرنا ہے۔ آپ یہ نہ سوچنا، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں شروع میں ہم زیادہ پیپر لکھنے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی میں تو بہت اچھا لکھ رہا ہوں، اینڈ کے بڑے سوال رہ جاتے ہیں۔ تو جتنا جواب، اب دیکھیں اس کا 1 لائن میں جواب ہے تو آپ نے 1 لائن میں ہی لکھنا ہے، زیادہ ایفیشنسیاں نہیں مارنی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اور اینڈنگ لائن دیکھیں، یہ اس طرح نمبرنگ ایگزیکٹ دینی ہے۔ میرے خیال میں اب سوال نمبر کی آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ سوال نمبر آپ نے اس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اب بیٹا اسی ترتیب سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے کون سا سوال، سوال نمبر 4 یعنی مختصر سوال کا اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد بیٹا آپ کا سوال نمبر 9 کرنا ہے۔ اب میں آپ کو یہاں یہ بھی جواب دے دوں کہ سر اس کی کیا ریزن ہے، آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پہلے کروا رہے ہیں بڑی بعد میں۔ بیٹا 2 ریزن ہیں۔ جب آپ جیسے 10 نمبر کے آپ نے سوال جواب کر لیے، اب 5 نمبر یہ جملوں کی تکمیل آتا ہے۔ یہ دیکھیں سوال نمبر 9 آپ کے سامنے ہے کہ یہ والا ایک انار ڈیش، ایک انار 100 بیمار، یہ اس طرح کا سوال آئے گا۔ اب 5 اجزاء کی ان کے کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس نے صحیح نہیں دیا پیپر میں، یعنی 5 یا تو آپ درستی کر لیں یا مکمل کر دیں، تو یہ 5 دیے ہوں گے، 5 کرنے ہوتے ہیں۔ اس طرح خالی جگہ آئے گی، جیسے اینٹ سے اینٹ بجانا۔ اب جو ایک انار مارکر سے لکھیں اور بجانا آپ نے پین سے، 100 بیمار پین سے۔ لیکن یہ بعد میں بتاتا ہوں، میں کوشچن آنسر کر رہا تھا کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں پہلے۔ دیکھیں بیٹا 10 نمبر کے آپ نے سوال جواب کر دیے، 5 نمبر کے آپ نے جملوں کی تکمیل کر لی، 15 اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیز آپ نے پہلے کر لی، تو آپ کے مائنڈ میں ہوگا کہ ہاں جی میرا زیادہ سے زیادہ پیپر حل ہو رہا ہے۔ اب جب کہ آپ تشریح کرنے بیٹھ جائیں 10 نمبر کی، اب یہ تو آپ کا اتنا زیادہ ٹائم لے جائے گی، پھر جو چیزوں میں مارکس، اچھا تشریح میں مارکس کٹ سکتے ہیں، ان میں تو نہیں کٹتے اگر آپ پورے نمبر آپ پورا لکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے جن کے آنسر چھوٹے چھوٹے ہیں، جن میں غلطی کے چانس کم ہوں، ان کو پہلے لکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آ جاتے ہیں ہم جی آپ کی جملوں کی تکمیل کیسے کر رہے تھے۔ تو سوال نمبر 9 ہے، 5 ہوگا بیٹا جو کوشچن میں لکھ، جیسا دیس ویسا بھیس، اس طرح مطلب جو ادھر کوشچن میں لکھا ہے آپ نے وہ مارکر سے لکھ دینا ہے، اور آگے آنسر پین سے۔ اب یہاں نا میں آپ کو بتاؤں، ایک بچے نے ری چیک کروایا ہے پیپر، اس پہ اس کے اس جملوں کی تکمیل میں 0 نمبر تھے۔ کیوں 0 نمبر تھے؟ اب اس نے کیا سوچا، جیسے ایک انار 100 بیمار ہے، اس نے آنسر میں لکھا ہے بس 100 بیمار۔ جیسا دیس، اس کا آنسر ویسا بھیس ہے نا، اس نے صرف لکھا ہے ویسا بھیس۔ اب ناچ نہ جانے، اس نے صرف لکھا ہے آنگن ٹیڑھا، اس نے آنسر لکھ دیا ہے۔ حالانکہ آپ سوال پہ غور کریں تو اس نے کیا کہا ہے، تکمیل کیجئے، مکمل کریں، مطلب مکمل کر کے لکھیں۔ تو اس لیے آپ نے پورا جملہ بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک انار 100 بیمار پین سے لکھ دینا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں دوسرے سوال کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب نیکسٹ پہ چلتے ہیں۔ اب بیٹا اس کے بعد آپ نے سوال نمبر 4 کے اوپر جانا ہے۔ اب سوال نمبر 4 کیا ہے، مرکزی خیال۔ اب مرکزی خیال میں آپ کو یہ دیکھیں، میں سوال نمبر 4 پہ آپ کو لے کے آ گیا ہوں، سوری سوال نمبر 4 نہیں، 6 ہے، سوری سوال نمبر 6۔ اب دیکھیں محنت کی برکات، جیسے یہ دیکھیں پیکٹا کا دیا ہوا ہے، ہم بھی اپنے جو ہمارے اے ایل فل لینتھ پیپر ہے ہم نے بھی اس میں یہی دیا ہے۔ تو محنت کی برکات، جیسے اب یہ کوشچن آپ کا آ گیا، محنت کی برکات 2 دیے ہوں گے، ایک کرنا ہے، ایک کا خلاصہ ایک کا مرکزی خیال، لیکن آپ نے خلاصہ نہیں کرنا بیٹا، میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا ہے، آپ نے مرکزی خیال ہی کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مرکزی خیال میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اور آپ کو یاد کروا دیا، وہ ایک ویڈیو دیکھ لیجئے گا، چینل پہ پڑی ہوئی ہے، وہ آپ دیکھیں گے، وہ آپ کو مرکزی خیال میں نے ایک ویڈیو میں ساری نظم کے مرکزی خیال سمجھا دی ہے، وہ آپ کر لینا ادھر سے۔ اچھا اب یہ کوشچن ہوگا، مرکزی برکات کا مرکزی خیال تحریر کیجئے۔ اب یہ 5 نمبر ہے، لیکن جب ہم اس کی پیرنگ سکیم دیکھتے ہیں تو 1 نمبر نظم کے عنوان کا ہے جو کہ پیپر میں دیا ہی ہوتا ہے، اور 1 نمبر شاعر کے نام کا ہے۔ تو آپ نے نظم کا عنوان، شاعر کا نام، اور بالکل اسی طرح پریزنٹیشن کرنی ہے۔ اگر اس طرح کرو گے پورے نمبر آئیں گے، یعنی سوال نمبر 6 مرکزی خیال کی ہیڈنگ، پھر نظم کا عنوان پین سے جو بھی ہے، شاعر کا نام جو بھی ہے، ٹھیک ہے؟
اور یہ آپ نے ضرور بیٹا، 4 ساری نظمیں ہیں 5، ان کے شاعروں کے نام آپ نے ضرور کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح آپ اس کا لکھ دو گے، اور یہ ماخذ ہوتا ہے، یہ آپشنل ہے، اگر یہ لکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی لکھ رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں آپ نے لکھنی ہے بیٹا۔ اب دیکھیں ہم چھوٹی 20 نمبر کا پیپر ہو گیا، اور ابھی ہمارے صرف 2 پیج فل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے ہمیں کیا چیز پہلے کرنی چاہیے؟ جو شارٹ چیزیں ہیں، مختصر چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اب دیکھیں سوال نمبر 7 درخواست پہ آ جائے۔ درخواست کی میں نے الگ بھی ویڈیو بنائی ہے، یہاں بھی بتا دیتا ہوں۔ آپ کی درخواست بیٹا اس طرح ایک پیج پہ پورے پہ آنی چاہیے۔ اب اس کو دیکھیں، جیسے اب یہ کوشچن آیا درخواست یا خط میں چوائس آتی ہے، یا خط لکھ لیں یا درخواست لکھ لیں۔ درخواست کا یہ ہے کہ اس میں کیونکہ نا الگ الگ نمبر ہوتے ہیں، اس کا الگ اس کا الگ، تو درخواست میں مارکس زیادہ آ جاتے ہیں، خط میں بھی پورے آ جاتے ہیں، لیکن درخواست کو زیادہ پریفر کریں۔ لیکن اگر کوئی خط کر رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ جیسے اب اپنے تعلیمی ادارہ کے سربراہ کے نام سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے درخواست لکھیں یا خط لکھیں۔ اب دیکھیں یہ درخواست ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے تو دیکھیں یہاں ایک بات بہت امپورٹنٹ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، سوال نمبر 7 درخواست ہے، تو یہاں بھی کیا لکھا گیا ہے؟ سوال نمبر 7، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے لکھنا ہے درخواست نویسی۔ پھر اس کے بعد اب دیکھیں صرف اس ایک لائن کا ایک نمبر ہے آپ کا بورڈ کے پیپر میں، کہ مخاطب بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول ضلع علی بے جیم، بالکل یہی لائن آپ نے لکھنی ہے۔ اس کے بعد ایک نمبر آپ کے اس عنوان کا ہے کہ جو درخواست ہو، جیسے اب یہاں درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ، یہاں درخواست برائے فیس معافی، جو بھی ہوگا وہ عنوان ایک نمبر اس کا ہے۔ اب مزے کی بات، جو ہم جناب عالی لکھتے ہیں اس کا بھی ایک نمبر ہے آپ کے درخواست میں، اس کا ایک نمبر ہے صرف جناب عالی۔ یہاں آپ کے مائنڈ میں آ سکتا ہے سر سینٹر میں لکھیں یا سائڈ میں، بھئی جہاں بھی لکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سینٹر میں بھی لکھا جا سکتا ہے اور رائٹ سائڈ پہ بھی۔ ہاں رائٹ سائڈ پہ اگر آپ لکھیں گے تو یہ جو گزارش ہے تھوڑا سا آگے کر کے لکھیے گا، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک نمبر ہے۔ اب اس کے بعد بیٹا آپ کا جو یہ پیراگراف آپ کا نظر آ رہا ہے نا، اس کے آپ کے 5 نمبر ہوتے ہیں۔ کتنے نمبر ہوتے ہیں؟ 5۔ اب یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ بچے نے کیا کیا ہے، میں ذرا اس کو بڑا کر دوں، بچے نے کیا کیا ہے کہ اس جو مین آپ نے نا پورے پیج میں نا کسی کوئی 3 4 5 لفظوں کو پین سے آپ لکھتے جا رہے ہیں، بعد میں اوپر مارکر لکھنا ہے، اس سے آپ کے پیپر کی خوبصورتی بڑھتی ہے، تو یہ ضرور کر دینا ہے۔ تو 3 اور 5 8 ہو گئے، ایک نمبر اتنی یہ اس چیز کا ہے، ایک نمبر اس چیز کا ہے 9، اور ایک نمبر آپ کی اس کی ڈیٹ کا ہوتا ہے 10۔ تو اس طرح یہ 10 نمبر آپ کے پورے ہوں گے، یہ آپ ایک بار دیکھ لیں کہ ہم نے اس طرح کرنی، ٹھیک ہے جی؟ اب اس کے بعد دیکھیں، اب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے پہلے کر دی، 30 35 نمبر کا ہمارا پیپر ہو گیا 60 میں سے۔ پھر خلاصے پہ آئیں۔ اب خلاصہ دیکھیں بالکل جیسے یہ لکھا ہوا ہے، ایک تو یہ سوال نمبر 5 ہوگا، اور خلاصہ آپ نے ان سب کے بعد میں لکھنا ہے، ایگزیکٹ اسی طرح لکھنا ہے۔ سبق کا خلاصہ، مصنف کا نام اور صنف ادب، یہ آپشنل ہے، یہ لکھیں گے ٹھیک ہے، اگر نہیں لکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ خلاصہ اور مصنف کا نام ضرور لکھنا ہے، اور اسی طرح کہ آپ نے کوئی ہر دوسری لائن میں جو کچھ ایسے الفاظ آپ نے ان کو بولڈ کر دینا ہے، مارکر پھیر دینی ہے۔ اب امپورٹنٹ کوسچن، سر کتنے پیج کا ہونا چاہیے؟ بیٹا کم از کم آپ کے 2 پیج کا ہو، اس طرح 2 سائڈوں کا، ایک یہ سائڈ ہو گئی اور ایک یہ سائڈ ہو گئی، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ہمارا خلاصہ ہو گیا۔ اس کے بعد بیٹا آپ نے سوال نمبر 8 ہے جو ہمارا آتا ہے کہ یا کہانی لکھیں یا پھر آپ مکالمہ لکھیں۔ اچھا یہاں میں بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ کی مرضی ہے، تو کہانی لکھ لیں یا آپ اپنا مکالمہ لکھ لیں، دونوں ہی ٹھیک ہیں، دونوں میں نمبر آ جاتے ہیں۔ کہانی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کہانی ہوتی ہے، ہمیں یاد رہتی ہے، اور مکالمے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں نا ایک پریزنٹیشن اچھی بن جاتی ہے، مارکر کا یوز ہو جاتا ہے۔ تو لیکن اگر آپ جو مرضی لکھ لیں نمبر آ جائیں گے۔ تو اب کوشچن ہم کتنا لکھنا چاہیے؟ بھائی 2 پیج کا ہونا چاہیے مکالمہ کم از کم، پھر پورے نمبر آئیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد بیٹا ہمارا نثر پاروں کی تشریح ہے۔ اب نثر پاروں کی تشریح بالکل بیٹا جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا، اسی طرح آپ نے یعنی جو جیسے اب یہ نثر پارہ ہوگا بورڈ کے پیپر میں نے اس کی بتایا صرف 3 نثر پارے کرنے ہیں۔ کون سے؟ وہ میں نے آپ کے ایک ویڈیو بنائی ہے، شاید آپ نے دیکھ لی ہو، نہ دیکھی ہو تو دیکھ لیں جا کے۔ 3 نثر پارے کر لو اور انہی کو آپ لکھ دو، بس وہی 3 میں سے ایک آئے گا، کیسے وہ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ تو 2 دیے ہوں گے، ایک آپ کو کرنا ہے۔ تو اس طرح سبق کا عنوان، مصنف کا نام، صنف ادب، ماخذ، یہ لکھ کے پھر یہ جیسے خط کشیدہ الفاظ ہیں ان کے اس طرح آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہیں، سیاق و سباق لکھنا ہے، اور پھر تشریح۔
یہ تشریح آپ بالکل اسی طرح کریں گے اور یہ آپ کا اس طرح ہو جائے گا۔ اچھا یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہاں نا دو پیراگراف کی تشریح ہو رہی ہے۔ اصل میں کیا تھا کہ جو پچھلے سال جو پیپر ہوتے تھے تو اس میں دو پیراگراف ہوتے تھے، دونوں کرنے ہوتے تھے، لیکن اس سال یہ ہو گیا کہ دو دیے ہوں گے، ایک کرنے ہوں گے، تو اس لیے یہ پیپر اس پیٹرن پہ تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد بیٹا سب سے آخر میں اب دیکھیں جو سب سے پہلا کوشچن تھا تشریح، وہ ہم سب سے آخر میں کر رہے ہیں، اور تشریح کا بیٹا یہی طریقہ کار ہونا چاہیے جیسے میں نے دیا ہوا ہے کہ آپ نے نظم کا عنوان، شاعر کا نام، ان کے مارکس ہوتے ہیں، مفہوم کی ہیڈنگ دے کے مفہوم لکھیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایگزامینر صرف مفہوم چیک کرتا ہے کہ اس نے صحیح لکھا ہے، باقی تو وہ زیادہ تر یہی چیک کرتا ہے کہ اس نے کوئی غلطی تو نہیں کی لفظ میں، املا میں۔ اور ہر شعر کی تشریح میں آپ نے ایک سے دو شعر ضرور ایڈ کرنے ہیں اور وہ مارکر سے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ شعر غلط نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک۔ اسی طرح پھر آپ کا نظم کی دوسرے شعر کا یہ کم از کم دو، آپ دیکھیں کہ دو شعر ہر تشریح میں ایڈ ہوئے ہوئے ہیں۔ پھر غزل کا آ جائے گا، غزل کا کیونکہ نام نہیں ہوتا لیکن شاعر کا نام، مفہوم، تشریح، اور وہ بولڈ اسی طرح کرنے ہیں۔ آپ نے ضرور ایک شعر کی تشریح میں دو شعر ضرور ضرور یاد کر لینے ہیں۔ تو یہ بیٹا امید ہے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملی ہوگی، باقی میں کوسچن وائز بھی سمجھاؤں گا ایک ایک چیز، تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں بیٹا، بہت دل سے آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ کرے آپ کے 100% اس سال پیپر میں مارکس آئیں۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔